Assalamu alaikum class 10, how are you? Beta, today we are going to uh, start our lecture which is from chapter number 4. ठीक है, this is most probably the last lecture of this chapter. इंशाल्लाह आज I hope ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, चैप्टर नंबर 5. इंशाल्लाह that will be covered in our school. Hopefully next week we will see you. I will see you in the school. Now, role of minorities in Pakistan. हमने last lecture में we have covered the regional languages of Pakistan. पाकिस्तान की जितनी भी regional languages थी वो we had covered. उससे पहले हमने पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कवर की थी, उसके बाद हमने रीजनल लैंग्वेजेस भी पाकिस्तान की कर ली थी. अब हमारा टॉपिक है रोल ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं वो कौन हैं? जो हमारी गैर मुस्लिम अक़लियतें हैं, वो लोग जो पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स हैं, गैर मुस्लिम्स हैं और जो थोड़े तादाद में हैं, जो कम तादाद में हैं, जिन्हें हम माइनॉरिटीज बोलते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में हमारे मुल्क में नहीं हैं, वो हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं. और जो ज्यादा तादाद में है उन्हें हम मेजॉरिटी बोलते हैं और मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी इन पाकिस्तान. तो पाकिस्तान में गैर मुस्लिम जो अक़लियतें हैं उनका क्या किरदार है, उनका क्या रोल है, किस तरह वो जो है वो जिंदगी पाकिस्तान में स्पेंड कर रही हैं. The rights of the minorities have been fully protected in the 1973 Constitution of Pakistan. और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है of 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तान का वो कॉन्स्टिट्यूशन है which we are following nowadays, जो आजकल हम फॉलो कर रहे हैं. और ये पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का. पहला है 56 का, दूसरा 62 का और ये तीसरा 73 का है which we are following in our country nowadays. हम आज कल के दिनों में इसको अपने मुल्क में फॉलो कर रहे हैं. तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को, उनके जो हकूक हैं उनको फुली प्रोटेक्ट किया गया है, उनको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है. According to the constitution they have full rights और according to the constitution इनको फुल राइट्स हैं एज ए सिटीजन्स. इनको तमाम हकूक, तमाम राइट्स जो हैं सिटीजन्स के वो हासिल हैं और they have complete liberty to worship according to their religions, perform customs, transmit and publish their religious principles and set up their own religious organizations. और according to the constitution of Pakistan they have complete right, उनके पास complete right है किस चीज़ का? अपने मजहब के मुताबिक अपनी वर्शिप करने का, इबादत करने का, अपने जो कस्टम्स हैं, रसूम हैं उनको अदा करने का, अपने जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली अपनी जो भी चीज़ें वो पब्लिश कराना चाहते हैं, अपनी किताबें, अपनी जो भी चीज़ें, और अपनी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने की भी उनको मुकम्मल आज़ादी है. वो बाउंड नहीं है कि चूंकि वो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है तो वो बाउंड नहीं है कि वो भी इस्लामिक ज़िंदगी गुजारें, बल्कि वो अपने रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं उनके अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकते. ठीक है. They have been given separate representation in Pakistan's constitution. और हुकूमत ने जो
مائنورٹیز ہیں ان کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب ختم کر کے ان کو سیپریٹ جو ریپریزنٹیشن ہے وہ دی ہے. ان کے مینس کے الیکشن میں وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ضروری مسلمان ریپریزنٹیٹیوز کو ہی ووٹ دیں، بلکہ ان کے اپنے ریپریزنٹیٹیوز کھڑے ہوتے ہیں، کانٹیسٹ کرتے ہیں الیکشن کو، اور وہ ان کو ووٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دا گورنمنٹ abolished separate system of election and put into practice the mixed system of elections. ٹھیک ہے. اور جو گورنمنٹ ہے اس نے جداگانہ طریقہ انتخاب ختم کر کے ایک جو ریپریزنٹیشن ہے ان کی، جو کہ مکسڈ سسٹم آف الیکشنز ہیں، وہ پریکٹس شروع کیا ہے. اور ان دس وے دا لانگ اویٹڈ ڈیمانڈ آف دا مائنورٹیز واز فلفلڈ. اور اس طرح جو مائنورٹیز ہیں ان کی جو ڈیمانڈ تھی، جو وہ بہت دیر سے لانگ اویٹڈ تھی، وہ ان کی ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے. In the National Assembly, 10 seats have been reserved for the minorities in the Punjab Assembly. In the Punjab Assembly, 8. نیشنل اسمبلی میں مائنورٹیز کی جو تعداد ہے سیٹس کی وہ ریزروڈ 10 ہے. 10 مائنورٹی ممبرس نیشنل اسمبلی میں ریزروڈ ہیں کہ وہ الیکٹ ہوں گے، اور 8 سیٹس جو ہیں وہ پروونشل اسمبلی جو کہ صوبائی اسمبلی میں ہے اس میں ان کی ریزروڈ ہیں. وہ اپنے ممبرس 8 ریزرو ہیں کہ وہ نان مسلمز ہوئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سندھ اسمبلی میں 9 ریزرو سیٹس ہیں مائنورٹیز کی، خیبر پختونخوا اسمبلی میں 11 ہیں، اور بلوچستان اسمبلی میں 3 سیٹس جو ہیں دے ہیو بین ریزروڈ فار دا مائنورٹیز. ٹھیک ہے. تو ان کی ریزروڈ سیٹس ہیں. ناؤ پلیز آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرن مائی پیج، آپ بھی ٹرن کر لیں اپنا پیج بیٹا. ان ایوری ایڈیشن جو ہے وہ جو پیج نمبرز ہیں اس میں دیر کین بی اے چینج. تو یہ میرا پیج چینج ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس سیم پیج ہی ہو، تو ڈونٹ وری اباؤٹ دس. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. تو خیبر پختونخوا میں 11 اور بلوچستان میں 3 ریزروڈ سیٹس جو ہیں they have been reserved for the minorities. In our federal and provincial cabinets mostly a non-Muslim minister is included. اور ہماری جو فیڈرل اور پروونشل کیبنٹس ہیں جس میں منسٹرز ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ سے، ان میں بھی جنرلی موسٹلی نان ممبرس جو ہیں منسٹرز وہ بھی الیکٹ ہوتے ہیں. In the economic field too, citizens are given equal opportunities so that they can improve their financial conditions. اور ہماری جو اکنامک فیلڈ ہے جسے ہم معاشی میدان کہتے ہیں، جو ہمارا ملک کا منی میٹرز ہیں، ان میں بھی شہریوں کو سیم اپرچونٹیز فراہم کی گئی ہیں نان مسلمس کو، تاکہ وہ اپنی اکنامک کنڈیشن جو ہے اس کو اسٹیبل کر سکیں، بہتر کر سکیں، امپروو کر سکیں. To obtain government employment, the minorities have the same rights as the Muslims. اور جس طرح جو مسلمان ہمارے جو لوگ ہیں مسلمان جو ہمارے سٹیزنز ہیں، جس طرح وہ سرکاری جابس حاصل کرتے ہیں، اسی طرح نان مسلمز جو ہیں، ان جو مائنورٹیز ہیں، ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں، وہ بھی ایکولی جابس کے لیے کنٹیسٹ کر سکتے ہیں if they are capable for. The Constitution of Pakistan provides equal political, economic and social rights to all citizens, of which good citizenship is promoted. اور according to the Constitution of Pakistan, all citizens جو ہیں they have equal political, economic, social rights، جس کی وجہ سے
اچھی سٹیزنشپ کو پروموشن ملتی ہے، پروموٹ ہوتی ہے. دا مائنورٹیز لیونگ ان پاکستان should be aware of their rights and responsibilities. اور وہ لوگ نان مسلمس جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہ مائنورٹیز جو پاکستان میں رہ رہی ہیں، ان کو اپنے حقوق اور اپنی رسپانسبلٹیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، وہ ان کو اویئر ہونا چاہیے اپنے رائٹس اور رسپانسبلٹیز کے حوالے سے. It is their responsibility to faithful to their country, or it is the responsibility of all the minority members. صرف میجورٹی ممبرس کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ دے ہیو ٹو بی فیتھفل ٹو دیئر کنٹری، کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور وہ مسلمان ملک میں رہتے ہیں. تو یہ صرف اٹ از ناٹ دا ڈیوٹی آف مسلم میجورٹی کہ وہ ہی صرف اپنی کنٹری کے ساتھ فیتھفل ہو، نو، بلکہ اٹ از آلسو دا ریسپانسبلٹی آف آل دا مائنورٹی ممبرس کہ دے ہیو ٹو بی فیتھفل ٹو دیئر کنٹری، وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں. Rising above all kinds of prejudices, they must elect a people's representative who should work for the country's stability. اور ہر قسم کا جو پریجڈسز ہیں، پریجڈسز کیا ہوتے ہیں؟ تعصبات. مثلا یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ حنفی ہے، یہ ملکیز ہیں، یہ شافیز ہیں، یا پھر مسلمز کہیں کہ یہ تو کرسچنز ہیں، یا کرسچنز کہیں کہ کرسچنز میں بھی کیتھولک اور رومن ڈفرینٹ سیکٹس ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پریجڈسز کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعصب کریں کہ تم تو یہ ہو، میں تو یہ ہوں، تو اس کو پریجڈسز بولتے ہیں. تو جتنے بھی جو ہمارے مسلمان، جو ہمارے مائنورٹیز ہیں، ان کو تمام جو پریجڈسز ہیں ان سے ابو، ان سے اوپر، ان سے بالا تر ہو کر اپنے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں لوگوں کے، جو جنہیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود تو جا کر گورنمنٹ کو نہیں بتاتے، حکومت کے ممبران کو، حکومت کو نہیں بتاتے کہ ہمیں کیا کیا ایشو ہے، تو آپ کس طرح اپنی بات کو کنوے کرتے ہو ٹورڈز دی گورنمنٹ؟ تھرو دا ریپریزنٹیٹیوز. تو یہ تمام پریجڈسز سے ابو ہو کر، بالا تر ہو کر، ہمیں اپنے ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں ان کو الیکٹ کرنا ہے، جو ہمیں یہ پتا ہو، ہمیں اس بات کی جو ہے وہ کنفرمیٹی ہو، کنفرم ہو کہ وہ ریپریزنٹیٹیوز ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے، ملک کی جو استحکام ہے، اسٹرانگنیس ہے، اس کے لیے کام کریں گے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ریلیٹیو ہیں، ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، یا ہمیں ان سے کوئی فائنینشیل گین ہوگا. above all these things, above all these benefits، ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، they should work for the stability of the country، ملک کی مضبوطی اور استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں. Clear? Now next heading is status of the minorities in the light of Quaid-e-Azam's speech on 11th August 1947. جو 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کی اسپیچ تھی، اس کے ریفرنس سے جو مائنورٹیز تھیں ان کا کیا اسٹیٹس تھا ہمارے ملک. جی بیٹا، somebody has to say something. On 11th September 1947, the Qaid-e-Azam
Rahmatullah alayhi, while making a speech regarding the place of minorities, he said, ठीक है, कायदे आज़म ने अक़लियतों के स्टेटस के रेफरेंस से स्पीच करते हुए क्या फरमाया? ये बिफोर द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान था, पाकिस्तान की जो पार्टीशन थी उससे कुछ दिन पहले की ये बात है. After the partition of India, for minorities to be in one state or the other was inevitable. तो जो इंडिया हिंद की जो तकसीम थी उसके बाद कायदे आज़म ने कहा कि किसी एक मुमलिकत या दूसरी मुमलिकत में अक़लियतों का वजूद जो है वो इनएविटेबल है, नागुज़ीर है. अक़लियतों के बगैर कोई भी मुल्क जो है ना तो वो बन सकता है ना वो तरक्की कर सकता है. Everyone of you, whether the first, second or last citizen of the state, has equal rights, privileges and obligation. और कायदे आज़म ने कहा कि आप में से हर शख्स, चाहे वो मुल्क का पहला शहरी है, दूसरा शहरी है या आखिरी शहरी है, सबके राइट्स, ड्यूटीज और प्रिविलेजेस जो हैं वो बराबर हैं, ड्यूटीज बराबर हैं. नो मैटर व्हाट रिलेशन समवन हैड विद यू इन द पास्ट, नो मैटर व्हाट इज हिज कलर, कास्ट और क्रीड, नो मैटर टू व्हाट कम्युनिटी ही बिलोंग्स, देयर विल बी नो एंड टू द प्रोग्रेस यू मेक. और कायदे आज़म ने कहा कि इस बात को से कतई नजर, नो मैटर, ये बात मैटर नहीं करती कि किस शख्स का किस फिरके से ताल्लुक है और माजी में इसके साथ आपके क्या रिलेशंस थे और इसका रंगो नस्ल या बिलीफ क्या है और आप किस कदर तरक्की करेंगे, इसकी कोई इंतहा नहीं होगी. ठीक है. इन दिस स्टेट पाकिस्तान यू आर फ्री, आप आज़ाद हैं, आप हर तरह से अपने काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं. गो टू योर टेम्पल्स, मॉस्क्स और अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप. आप माइनॉरिटीज को कहा कि आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाएं, मस्जिदों में जाएं या किसी भी आप जो भी आपका मजहब है उसकी इबादत गाहों में आप जा सकते हैं. The running of the state has nothing to do with the religion, caste, creed or faith you belong to. और आपका किसी मजहब, जात पात या अकीदे से ताल्लुक हो, जो अफेयर्स ऑफ द स्टेट हैं इसका इससे कोई वास्ता नहीं है. द रनिंग ऑफ द स्टेट जो है वो इस बात से कंसर्न नहीं रखती कि आपका फेथ क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका अकीदा क्या है. क्लियर? As you must know, with regard to history, some times ago, the conditions in England were worse than what exists in today's India. और कायदे आज़म ने कहा कि आपको पता है कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होगा कि इंग्लैंड में कुछ अरसा पहले हालात जो थे हमारे मुल्क से भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जैसे कि आज इंडिया में पाए जाते हैं वैसे थे. ठीक है. और जो रोमन कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट्स थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म सितम जो थे वो किए थे. जिस तरह हमारे इस्लाम में हमारी सेक्ट्स है ना, जिस तरह शिया है, सुन्नी है, उसी तरह जो इंडियन जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियनिटी है, उसमें भी सेक्ट्स हैं. एक रोमन कैथोलिक्स हैं और दूसरे प्रोटेस्टेंट्स हैं. तो रोमन कैथोलिक्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स जो थे उनके अगेंस्ट, उनके ऊपर बहुत से मजालिम जो थे वो जुल्म ढाए थे. और even today there are countries where a specific sect faces discrimination and restrictions are imposed on its members. ठीक है. और जो आज भी जो है वो बहुत से ऐसे ममालिक हैं, कंट्रीज हैं जो एक स्पेसिफिक फिरके के साथ, एक स्पेसिफिक सेक्ट के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इम्तियाज करते हैं और इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं. मसलन
کہ شیعہ یہ نہیں کریں گے، سنی یہ نہیں کریں گے، پروٹیسٹنٹ یہ نہیں کریں گے، رومن کیتھولکس یہ نہیں کریں گے. تو آج بھی بہت سے ممالک ہیں جو ان بیسس کے اوپر اپنی سیکٹس میں ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. By the grace of Allah Almighty, we are starting our journey in such conditions and in an age where such discrimination is not encouraged. اور قائد اعظم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، thank God کہ ہم ایسے حالات، ایسے سرکمسٹانسز اور ایسے پیریڈ میں اپنا جرنی جو ہے اس کو بگن کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، جب اس طرح کی ڈسکریمنیشن نہیں رکھی جاتی. We are taking a start with this basic principle that we all are equal citizens of Pakistan. اور ہم قائد اعظم نے کہا کہ ہم اس بیسک پرنسپل کے ساتھ بگننگ کر رہے ہیں اپنی جرنی کی کہ ہم سب ایک مملکت کے، ایک ملک کے ایکول سٹیزنز ہیں، ہم میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. A journalist asked Qaid Azam, can you give a brief statement as the Governor General about the problems of minorities? اور ایک جرنلسٹ نے قائد اعظم سے کوشچن کیا کہ کیا آپ ایز دی گورنر جنرل آف دس اسٹیٹ جو مائنورٹیز ہیں ان کے پرابلمس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں. تو قائد اعظم replied, presently I am a nominated Governor General. Let us assume for a moment that on 15th August 47 I shall actually be the Governor General of Pakistan. قائد اعظم نے کہا کہ میں ابھی ایک نومینیٹڈ گورنر جنرل ہوں، اور اگر ہم یہ ایزیوم کر لیں کہ آن 15 اگست 1947 میں واقعی پاکستان کا گورنر جنرل بن جاؤں، گورنر جنرل ہوں، تو after this assumption let me tell you that the minorities will be protected. تو اس assumption کے ماننے کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کروں گا، مائنورٹیز کو میرے انڈر گورنمنٹ مائنورٹیز جو ہوں گی they will be considered strong, they will be considered protected. ٹھیک ہے. No matter which faith they belong to. اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا تعلق کسی بھی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مائنورٹی جو ہے وہ کس فرقے کی ہے، کس سیکٹ سے اس مائنورٹی کا تعلق ہے. میرے لیے تمام ممبرز آف مائنورٹی جو ہیں وہ ایکول ہیں. Their religion and faith will be safe in their freedom to worship. There will be no interference in their freedom to worship. اور انہوں نے کہا کہ ان کا مذہب یا عقیدہ محفوظ ہوگا اور ان کی عبادت کی آزادی جو ہے اس میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، اور انہیں اپنے مذہب، عقیدے، جان اور اپنے کلچر کا تحفظ جو ہے وہ ملے گا. بیٹا I am going to change my page. You can, if you want to change, you can also change your page. Most probably this is the last page of this chapter. ٹھیک ہے بیٹا. Without any discrimination of caste and creed and faith, in all respect they shall be citizens of Pakistan. ٹھیک ہے. اور وہ بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، بغیر ذات پات اور اپنے ریلیجن کے، ہر اکارڈنگ ٹو ایوری اسپیکٹ، ہر اعتبار سے پاکستان کے سٹیزنز جو ہیں وہ کنسیڈر ہوں گے. ان کو حقوق و مرات حاصل ہوں گی، ان کو تمام پریویلیجز they will be provided with all rights and privileges. ان کو تمام حقوق اور پریویلیجز دیے جائیں گے. Minorities will play their
rule in the affairs of the state as long as they are faithful and well-wishers of the state in the true sense. اور اقلیتیں جو ہیں وہ اس ملک کا، پاکستان کا جو بزنس ہے، رننگ ہے، وہ اس کو چلانے کے لیے جو ملک کے افیئرز ہوں گے ان کو چلانے کے لیے اپنا رول پلے کریں گی. صرف ان سے ایک ڈیمانڈ ہوگی، صرف ایک ریکوائرمنٹ ہوگی ان سے کہ وہ فیتھفل ہوں اور ٹرو میننگز میں ویل وشرز ہوں اپنے ملک پاکستان کے لیے. بس یہی ایک ڈیمانڈ ہوگی، اس کے علاوہ ملک میں کوئی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ نہیں ہوگی مائنورٹیز سے. ٹھیک ہے. As long as I have power, they should not have any doubts. اور قائد اعظم نے کہا کہ جہاں تک مجھے اختیار حاصل ہے، جتنی پاور میرے پاس ہے، اس پاور کے اعتبار سے مائنورٹیز جو ہیں انہیں کسی قسم کے جو ڈاؤٹس ہیں، شک و شبہات ہیں، وہ اپنے اندر نہیں رکھنے چاہیے. انہیں تمام شک اور شبہات جو ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے اور امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پیس کے ساتھ اس ملک میں رہنا چاہیے. I expect that the Muslims in India will receive the same kind of fair treatment that we intend to give the non-Muslim minorities. اور قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں کہ جو بھارت کے مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی اتنا ہی فیئر ٹریٹمنٹ کیا جائے جیسا کہ ہم نان مسلمز مائنورٹیز کے ساتھ کرنے کا انٹینشن رکھتے ہیں. جتنا ارادہ ہم اپنے نان مسلم سٹیزنز کے ساتھ اچھے ٹریٹمنٹ کا رکھتے ہیں، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اتنا ہی اچھا ٹریٹمنٹ ہم انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ بھی رکھ سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد ہے the minorities have always tried to perform prominently in all fields. اب وہ کہتا ہے کہ in return جو minorities ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ ہر شعبے میں، ہر سیکشن میں، ہر فیلڈ میں جو نمایاں کارکردگی ہے، پرومیننٹ پرفارمنس ہے، اس کو دینے کی کوشش کی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف ہم بینگ آ نیشن، بینگ آ کنٹری، ہم ہی نان مسلمس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نان مسلمس کو اپنے ملک میں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، نان مسلمس کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، بلکہ نان مسلمس نے بھی پاکستان کے ساتھ کوشش کی ہے کہ ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں نمایاں کارکردگی دکھائے. کلیئر؟ In the field of law, the names of Justice A.R. Cornelius does not need any introduction. اور ہم اگر قانون کے شعبے کی بات کریں، لاء کے شعبے کی بات کریں، تو جو نام ہے جسٹس اے آر کارنیلیس کا، وہ کسی جو ہے وہ انٹروڈکشن کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے اے آر کرنیلیس کا نام. اور جو اے آر کرنیلیس تھے انہوں نے ان ویلیویبل سروسز جو تھیں وہ سر انجام دیں، اپنے ملک کے لیے گراں قدر خدمات جو تھیں وہ سر انجام دیں. He has rendered invaluable services. He had expertise in Sharia and fiqh. اور ان کو کس چیز میں مہارت حاصل تھی، وہ کس چیز کے ایکسپرٹ تھے، وہ شریعت اور فقہ کا جو قانون تھا اس کے ایکسپرٹ کنسیڈر ہوتے تھے. انہوں نے بہت کام کیا ملک کی جو شریعت ہے ہماری اور جو ہماری فقہ ہے اس کے اوپر. He was the Chief Justice of the Supreme Court. اور وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے. He played a major role in compiling the
1963 کانسٹیٹیوشن، اور ہمارا 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہمارا تیسرا کانسٹیٹیوشن ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن جو ہم آج فالو کر رہے ہیں، اس کو کمپائل کرنے میں، اس کو بنانے میں، مرتب کرنے میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول جو تھا وہ پلے کیا تھا۔ جسٹس بدیعالزمان کاکاؤس جو تھے، اور جو ہمارے جسٹس ریٹائرڈ جو تھے بدیعالزمان، ان کو بھی بہت زیادہ ہی ہیڈ اے گریٹ نالج آف قرآن اینڈ سنا، ان کو بھی قرآن اور سنت کی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر گرپ تھی، لا کے اوپر، قرآن اور سنت اسلامک لا کے اوپر، اور ہی ریمینڈ دا جج آف دا سپریم کورٹ فار 8 ایئرس، اور وہ 8 سال تک سپریم کورٹ کے جج رہے۔ پھر جسٹس ریٹائرڈ رانا بھگوان داس واز اے جج ان دا سپریم کورٹ ٹو، اور جو جسٹس رانا بھگوان داس تھے وہ بھی سپریم کورٹ کے جج رہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام رینڈرڈ امپورٹنٹ سروسز ان فزکس، اور ڈاکٹر عبدالسلام جو تھے انہوں نے فزکس کا جو سبجیکٹ تھا اس میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سروسز جو تھیں، بہت ہی زیادہ جو امپورٹنٹ سروسز تھیں ان کو انجام دیا، بہت امپورٹنٹ کام جو تھا وہ فزکس کی فیلڈ میں وہ کیا۔ اس کے بعد گروپ کیپٹن جو تھے ایرک گارڈن ہال، اور ونگ کمانڈر نذیر لطیف، ونگ کمانڈر ماروین مڈل کوٹ، ٹھیک ہے، اور اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی، اور فلائٹ لیفٹیننٹ ولیم ڈی ہیرو لی جو تھے ریسیوڈ ہائی سول اینڈ ملٹری ایوارڈز فار دیئر ایکسیلنٹ پرفارمنسز، اور یہ تمام لوگ جو تھے، گروپ کیپٹن ایرک گارڈن ہال، ونگ کمانڈر نذیر لطیف، اور یہ سب اسکواڈرن لیڈرز جو تھے، ان لوگوں کو ان کی ایکسیلنٹ پرفارمنس کے اوپر، ان کے بہت اچھا کام کرنے کے عوض میں، کے بدلے میں، ان کو جو تھے وہ ایکسیلنٹ پرفارمنس کے اوپر ان کو سول اور ملٹری ایوارڈز جو تھے وہ بھی دیے گئے، اعزازات جو تھے وہ سول اور فوجی وہ دیے گئے۔ اس کے بعد ہرچند سنگھ جو تھے وہ پاک فوج میں شامل ہونے والے پہلے سکھ آفیسر تھے، اور جو ہرچند سنگھ تھے وہ پہلے سکھ آفیسر تھے who included in the آرمی آف پاکستان، جو پاکستان کی آرمی میں انکلوڈ ہوئے، وہ پہلے سکھ آفیسر تھے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، کلیئر؟ اس کے بعد ان دا فیلڈ آف ہیلتھ، ہمارا جو ہیلتھ ہے، صحت ہے، اس کے شعبے میں ڈاکٹر جو رتھ تھے، ڈاکٹر رتھ فاؤ جو تھے، انہوں نے لیپروسی جو ہے، جسے جزام بولتے ہیں اردو میں، لیپروسی کے جو پیشنٹس تھے، لیپروسی کے جو مریض تھے، پیشنٹس تھے، ان کو مرتے دم تک ان کو سرو کیا، مرتے دم تک جو لیپروسی کے پیشنٹس تھے ان کے لیے کام کیا، اور ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ کام جو تھا وہ کیا۔ ڈاکٹر اس کے بعد جو ڈاکٹر ڈریگو جو تھے وہ میرپور خاص کے رہنے والے تھے، واز اسپیشلی فیمس فار ٹریٹنگ پور پیشنٹس، اور ڈاکٹر ڈریگو جو تھے وہ غریب لوگوں کے علاج کے لیے خصوصی جو تھے وہ شہرت رکھتے تھے، خصوصی جو تھے وہ فیمس تھے، خاص طور پر فیمس تھے غریب لوگوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ received the presidential award too، اور انہوں نے جو صدارتی ایوارڈ تھا وہ بھی جیتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا جو اسپورٹس ہے، ہمارے جو
کھیل ہے اس کے شعبے میں جو ہمارے کرکٹر ہیں انیل دلپت اور انتاؤ ڈی سوزا، اور فٹ بال میں مائیکل مسیح اور کشتی رانی میں بہرام ڈی اواری، ان کے نام بہت مشہور ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نان مسلمس تھے وہ صرف مسلمانوں نے ہی ملک کی ترقی اور ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کام نہیں کیے، بلکہ جو نان مسلمس تھے، جو ہم مائنورٹیز تھیں اور جو نان مسلمس تھے، اس کے جو ممبرس تھے انہوں نے بھی ملک کی جو ترقی تھی اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، اور ملک کو چلانے میں، ملک کو لے کر ترقی کی طرف آگے بڑھنے میں بہت امپورٹنٹ رول جو تھا وہ ان نان مسلمز نے وہ جو تھا وہ کنٹریبیوٹ، اور اس سے ہم نے پڑھا کہ ڈاکٹرز بھی تھے، لائرز بھی تھے اور ججز بھی ہوئے، اس کے علاوہ سپورٹس میں بھی بہت ان لوگوں نے امپورٹنٹ رول جو تھا وہ پلے کیا اور ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار جو تھا وہ ادا کیا، اور being a minority members of a country انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ اور ایون ایک جو کشتی رانی تھی جو کہ یاچنگ جسے بولتے ہیں، اس میں بھی اس تک میں نام جو تھا وہ اپنے ملک کا روشن کیا۔ Now بیٹا it's the end of our chapter number 4 of this book. So in our next class, hopefully in the school, we will start our last chapter, that will be chapter number 5. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. Till then, اللہ حافظ.